couple of weeks ago, we have started a webinar series on the topic of artificial intelligence and its uses and its utilities in bioinformatics and especially in bioinformatics and in life sciences. So in last webinar, in last session, we were joined by Dr. Naveed, and in today's session we have a very special guest and scientist and social activist and business entrepreneur as well. So in today's guest, Dr. Shahid Qamar needs no introduction, but I would like to introduce him formally. So I would just go very briefly. And Dr. Shahid is a research scientist and philanthropist, social educational activist, and business entrepreneur. He is a PhD in physics and has more than 25 years of teaching experience, again from top universities in the USA. He is also running multiple educational projects in Pakistan and in the USA as well. Currently, Dr. Shahid Qamar is working with MIT Horizon USA as subject matter expert. He is dealing with big data there, and he has delivered various lectures across the globe on artificial intelligence, machine learning, and deep learning as well. Dr. Qamar has a very diverse working experience. He has worked with University of Louisville, USA, or Arizona State University, and Northeastern University. And I have very special, Dr. Shahid is a Qaidian, so you know that I am also a Qaidian, and Qaidian once, always a Qaidian. So I have this relation as well. So before going to start this, before I will like to ask Dr. Shahid, and first of all, for welcome address, I would like to call Professor Dr. Azhar Mahmood, Principal, Government Postgraduate College, Madinah, Abbottabad. Sir, please deliver a welcome address. Over to you, sir, Dr. Azhar Mahmood. Speaker of the today's webinar, Dr. Shahid Qamar, respected faculty members, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a matter of honor and pleasure for me to welcome all of you in today's webinar. I congratulate Mr. Imran Sharif, Mr. Sajid Khan, and the team of dedicated and committed staff of Government Postgraduate College, Abbottabad, for successful organizing this webinar. Dear audience, the objective of our college is to not only impart theoretical knowledge of different subjects, but also to expose our students for taking keen part in these activities. Ladies and gentlemen, today's webinar is about artificial intelligence and machine learning, which is an important technique which has brought revolution in different fields of science. Honorable Speaker will tell us how machine learning and artificial intelligence has transformed our technology. We are lucky to have among us a distinguished personality who has vast knowledge and experience. Dr. Shahid Qamar is a versatile personality, research scientist, philanthropist, social and education activist, and Dr. Shahid Qamar, who is PhD in physics, has vast teaching and research experience. Presently, he is working as subject matter expert in MIT Horizon USA. We are grateful to Dr. Shahid Qamar, who accepted our invitation to convene this webinar. I hope this webinar will be highly enjoyable and fruitful for our student and faculty members. I invite Dr. Saab to enlighten our student with his precious word. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Azhar and Imran, for inviting me. It's always an honor, a pleasure کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں.
اسپیشلی جب میں ایکڈیمیا میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں جو ینگ جنریشن ہماری ہے یا فیکلٹی ممبرس ہیں یا سائنٹسٹ ہیں, ان کے ساتھ اپنا تجربہ میں شیئر کرتا ہوں, تو مجھے اس میں ایک خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اٹس لائک کہ آپ اپنی سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ گرو اپ ہوئے, جن جہان سے آپ نے سیکھا ہے, جس ملک نے آپ کو دیا ہے, ان کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. زندگی میری ساری تعلیم و تدریس میں گزری ہے, لیکن جب اپنے لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو اٹس ریئلی گریٹ آنر. سو تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کا. مجھے یہ موقع جب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ I will be there for you guys. جو آج ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے, یہ کافی مجھے اس کے اوپر اسٹرگل کرنی پڑی ان سینس کہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ ٹاک دیتے ہیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر, کنفائنڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کو آڈینس کا پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ میرے لوگ ہیں, تو آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اپنی ٹاک. یا پھر اگر آپ اوپن ٹاک دے رہے ہوتے ہیں سیمینار ویبینار آن لائن پہ, تو اس کا اسٹائل ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک مکسچر صحیح ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, انویٹیشن جو ہے یونیورسٹی کی طرف ہے, لیکن چونکہ یہ آن لائن ہے ہم نے اس کو ادھر ادھر بھی ایڈورٹائز کر دیا, تو کچھ وہ لوگ بھی اس کے اندر آئے ہیں یا آئیں گے جو کہ شاید ڈائریکٹلی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا بایو انفارمیٹکس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا, بٹ دے آر ہیئر جسٹ ٹو لرن اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا لرن اباؤٹ ڈرگ ڈسکوری یا سم تھنگ لائک دس. تو میں نے اس ٹاک کو کافی اسٹرگل کیا ان اے سینس کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو میں اس طرح بناؤں کہ یہ ایک ٹاک نہ ہو بلکہ ایک ڈسکشن ہو, کیجول سی ڈسکشن ہو. مطلب اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ آپ 10-15-20 منٹ کی اس ٹاک کے بعد آپ کوشچن کریں, اگر آپ کے پاس کوشچن, ان کی ڈائریکشن ڈیفائن کی جائے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, آگے کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اسکرین شیئر کر کے کہ جو میں نے ابھی ٹاک ڈیزائن کی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ پھر میں کوشچن لوں گا تو وہاں سے بات چلے گی. تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. مجھے اسکرین شیئر کی پریولیج دیں عمران یا زینب. جی سر, جسٹ اے منٹ. جی سر, اب آپ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, تو ابھی ہم اگر شیئر کر سکتے ہیں تو سرن سر میں ڈسکس کروں گا اور پھر آپ لوگوں کے کوشچنز لیں گے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرگ ڈسکوری یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے اور میں نے اس ٹاک کو بڑا ہی سمپل رکھا ہوا ہے اور ایک کیجول سی میں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہمارا اور آپ کے ساتھ ہو. تھوڑی سی میں ہسٹری بیان کروں گا اے آئی کی, ڈرگ ڈسکوری کی, پھر بات کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں گے. بہت زیادہ ہارڈ کور سائنس یا ہارڈ کور میتھس یا ہارڈ کور چیزیں اس کے اوپر میں نے نہیں ڈالی, ویری سمپل سا میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. اسٹارٹ ہم کر لیتے ہیں جو پرابلم ان ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے, جو یوزلی آپ لوگ اگر بایو انفارمیٹکس میں ہیں, آپ ڈرگ ڈسکوری کے اندر ہیں یا نہیں بھی ہیں, تو جو پرابلم زیادہ ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً سال کے اندر آپ کا $48 بلین جو ہے نا وہ نقصان ہو جاتا ہے ہر سال ڈرگ ڈسکوری کے اندر. یہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا جب آپ نے اینڈ کیا ہے تو جس ڈرگ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ افیکٹو ہے ہی نہیں ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. تو لہٰذا اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے نا ایک تو آپ کے 12-15 سال لگ جاتے ہیں اور دوسرا بلینز آف ڈالرز کی آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے اور ایونچولی آپ کا ریزلٹس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے, کوئی پروڈکٹ آپ کا نہیں آتا ہے. پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 44 بلین ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 44 بلین بجٹ پاکستان کا ہے اور ان جنرل امریکہ کے اندر 48 بلین جو ہے نا وہ ان جنرل 48 بلین جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے ڈرگ ڈسکوری کے اندر. تو آپ نمبرز کی فارم میں دیکھیں. اب یہ نمبر آپ کو کیوں ہے یار, اٹ مائٹ بی اے پوٹینشیل ڈرگ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس ہیوج ڈیٹا ہے لیکن اس ڈیٹا کو آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے ایک یوزفل فارم میں, ایک یوزفل ڈرگ میں, یہ کوشچن ہے, یہ پرابلم ہے
جو کہ ابھی تک اس طرح کا ریزالو نہیں ہوا. ٹریڈیشنلی جو ہے نا وہ آپ ایک کمپاؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ جاتے ہیں, پیٹری ڈش سے شروع ہو کے اینیمل سے پھر ہیومن تک جاتے ہیں, تو اٹس لانگ پروسیس. اچھا, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے اس کی ہیلپ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز, اس کو بگ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, اس کو ہیوج ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. وہ تھوڑے ڈیٹا کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1000-2000 کیمیکل کا ڈیٹا ہے, تو اے آئی اس کے اوپر کام نہیں کرے گی. اے آئی کام کرے گی جب آپ ملینز کی بات کرتے ہیں, ہیوج ڈیٹا, کیونکہ اے آئی کو ڈیٹا سے لرن کرنا ہوتا ہے. وہ آپ اس کو ایکویشن کے ذریعے نہیں کرواتے, آپ اے آئی کو ڈیٹا سے لرن کریں گے. تو ہیوج ڈیٹا ہوگا تو پھر آپ کا اے آئی جو ہے نا وہ کام کرے گا. اب ہمارے پاس ہیوج ڈیٹا ہے, 24 ملین کیمیکل ہیں, تو ہیوج ڈیٹا ہے. اب اس کو برج کرنا ہے ہم نے, کہ یہ جو کیمیکل کا ڈیٹا ہے اور اے آئی کو ہم نے برج کیسے کرنا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین میں کروں گا آگے جا کے. اگر ڈیٹا جو نیو آئل ہے, تو اب what does it mean, اس کا مطلب کیا ہے. کہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک پی سی ہے آپ کے گھر میں اس وقت, اس میں 500 گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے, اور گوگل کے پاس اس وقت 30 ملین پی سیز کا ڈیٹا ہے. اب 30 ملین کو آپ 5000 گیگا بائٹ سے کریں تو دیکھیں کہ کتنا گوگل کے پاس ڈیٹا ہے. ایک جو ایکسا بائٹ ہے وہ 1 ملین ٹیرا بائٹ ہے, یا 9.3 ملین گیگا بائٹ کے برابر ہے. اور جو لائبریری آف کانگریس ہے اس کے پاس 1 ایکزا بائٹ کا ڈیٹا موجود ہے. تو میں صرف آپ کو یہ نمبرز کی فارم میں بتانا چاہ رہا تھا, تاکہ آپ کو ایک ریفرنس پتہ چل جائے کہ ہم کس ریفرنس پہ بات کر رہے ہیں. جب ہم بگ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں تو میرا ریفرنس کیا ہے. آپ کا گھر کا ایک کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر 500 گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو ہے, جو گوگل ہے, جس سے آپ یہ ساری چیزیں استعمال جو گوگل آپ کو کرتے ہیں, کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, ان کے پاس جو ڈیٹا ہے, یہ بائی دا وے یہ فگر بھی سال پرانی ہے, تو آپ کے پاس 30 ملین پیسز کا ڈیٹا ہے. تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ڈیٹا نیو آئل ہے تو پھر واٹ ڈز اٹ مین. اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ڈیٹا اب استعمال ہو رہا ہے. جو اکانومی چل رہی ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہے, وہ ڈیٹا کے ذریعے چل رہی ہے. اب ڈیٹا کو استعمال کس طرح کرنا ہے, کس نے کرنا, کیسے کرنا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی ڈومین ہے. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے ڈرگ ڈسکوری کے اندر بیٹھے ہیں یا بایو انفارمیٹکس میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ہیومنگس آپ کے پاس ڈیٹا ہے, جینز کا ڈیٹا ہے, ڈرگس کا ڈیٹا, اس کو آپ نے اس حساب سے استعمال کرنا ہے. اچھا, یہ والا جو ڈیٹا ہے اب یہ ہیومن ریڈیبل ہے ہی نہیں. اب آپ انسانی دماغ اس کو جو ہے نا وہ مینپولیٹ کر ہی نہیں پاتا ہے. مطلب اتنا زیادہ ڈیٹا ہے. آپ کے پاس اگر 500 جی بی کا بھی اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈیٹا ہے, اس کے اوپر اگر آپ نے فائلیں ڈالی ہوئی ہیں, ہر آپ اسٹوڈنٹس کے نیم ہے وغیرہ, وہی آپ کے پاس مینیج کرنا آپ کے پاس بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب اگر آپ 3 کلاسیں پڑھا رہے ہیں, ہر کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ نے 150 اسٹوڈنٹس کا نام یاد نہیں رکھ سکتے, ان کے گریڈز آپ کو یاد نہیں گے, ان کے جینڈر کا نہیں پتہ چلے گا, 1000 قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد نہیں دیں گی. تو ہیومن دماغ جو ہے نا وہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اتنے ہیوج ڈیٹا پہ. وہ کر سکتا ہے, 1 by 1 کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کو کوئک پروسیس کرنا ہوگا تو وہ نہیں کر سکتا, اس میں سے وہ سینس نہیں نکال سکتا. لہٰذا اس ڈیٹا کو پھر اب کمپیوٹر ہی ریڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ کی کہ بجائے اس کے کہ اب انسان جو ہے اس ڈیٹا سے ریڈ کرے, سمجھے, ہم نے کہا نہیں بھائی یہ ہمارے بس کی بات ہے, ہم نے وہ سارا کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر کو دے دیا, اور کمپیوٹر کو کہا کہ اب تم لرن کرو. اس کو ہم کہتے ہیں مشین لرننگ. مشین لرن کرتی ہے ڈیٹا کے سے, ٹھیک ہے. پہلے ہم لرن کرتے تھے ڈیٹا سے, اب مشین لرن کرے گی ڈیٹا سے. ڈیٹا ہم نے دے دیا, کوئی ایکویشن نہیں ڈالی, اس نے مشین نے خود اس میں سے پیٹرن دیکھا کہ اچھا یار اس ڈیٹا کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آپ کے پاس ہیوج ڈیٹا آ گیا تو پھر ویسٹ نے کیا کیا. ویسٹ نے یہ کیا کہ ایک تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا آ گیا, تو آپ اس ڈیٹا کو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہارنس کر سکتے ہیں, اس کو یوزفل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. اب 2019 میں تقریباً 40 بلین کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کی گئی, اے آئی کے اوپر. اور اب وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ 2027 تک تقریباً 450 بلین کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوگی, یعنی کہ 35% جو ہے نا وہ اس کے اوپر انکریز ہوگی اس انویسٹمنٹ کے اوپر, اے آئی کے اوپر. اب اے آئی کے اندر جو ہے نا وہ 1000 قسم کے معاملات چل رہے ہیں, جس میں سے ڈرگ ڈسکوری از ون آف دیم. اچھا, پچھلے سال کیا ہوا کہ 2020 میں
2 बिलियन स्टार्टअप के ऊपर जो ड्रग डिस्कवरी के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर जो लोग काम करना चाह रहे थे, उन्होंने 2 बिलियन रेज किए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उनके पास एक डेटा है और एक दिमाग है, और उन्होंने एक ऑप्शन उठाई कि भाई हमने ड्रग डिस्कवरी की तरफ जाना है। उन्होंने स्टार्टअप किए और 2 बिलियन उन्होंने रेज किए। अब जो मैंने पहले बात की कि अगर आप एआई को इस्तेमाल करते हैं ड्रग डिस्कवरी के अंदर, तो आप 70% जो है ना वो उसका टाइम और पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप था ना, एक डेटा, टाइम वर्सेस मनी, इस गैप को जो है ना रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप एआई का आप इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्टअप है छोटे छोटे जिनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले सालों के अंदर। आप उनके रेवेन्यूज देखें, ये बिलियंस की बात हो रही है। Q1, Q2, Q3 की रेवेन्यूज की बात हो रही है, तो आपने देखें कि कितना रेवेन्यूज के ऊपर जनरेट किया या उन्होंने स्पेंड किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके पास 3 चीजें मौजूद हैं। आपके पास ह्यूज डेटा है, आपके पास कंप्यूटेशनल पावर है। अब आपने एआई को इस्तेमाल करते हुए इनको ब्रिजअप किया और आप नए वेन्यूज की तरफ जा रहे हैं जहां पर आप डेटा को इस्तेमाल के नई ड्रग जो है ना वो आप इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। मैं ये 2 वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्वेंट कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दें तो उसका मतलब क्या है। डिस्कवर का मतलब ये है कि आपके पास जो 240 मिलियन कंपाउंड है, उनमें से कोई एक कंपाउंड आपने या 2 कंपाउंड डिस्कवर किए एज ए ड्रग, वो तो डिस्कवरी होगी। लेकिन एआई ने आपको इस काबिल कर दिया है कि आप इन्वेंट भी कर सकते हैं। आप एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसी ड्रग भी बना सकते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो कि अभी फेस ऑफ द अर्थ पे वो है ही नहीं, उसको भी आप कर सकते हैं एआई के जरिए। वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। अच्छा, ये जो लोग ड्रग डिस्कवरी के अंदर इन्वॉल्व हैं या जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, जो केमिस्ट्री में है, इन सबको ये पता है कि ये बड़ा लाइफ साइकिल होता है, बड़ा टिपिकल लाइफ साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का, जिसमें आप टारगेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि वो इतने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से कोई एक मॉलिक्यूल निकालते हैं, फिर वो लीड जनरेशन करते हैं, फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फिर उसको जो है ना क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ लेके जाते हैं। बाय द टाइम वो क्लिनिकल ट्रायल तक वो कंपाउंड जाता है तो आप 80% अपना टाइम ऑलरेडी गुजार चुके होते हैं और अगला जो 20% क्लिनिकल ट्रायल पे है। जब क्लिनिकल ट्रायल पे पहुंचते हैं तो बहुत 80% ऑफ द टाइम आपको एक बात का यही समझ आती है कि यार चीज इफेक्टिव ड्रग है ही नहीं है। तो ये एक टिपिकल एक रोड मैप है किसी भी ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी के अंदर। इसके अंदर मैंने पहले भी कहा कि 20 से 25 साल लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इवेंचुअली आपके पास वो ड्रग फिर भी नहीं आती है जो कि आपको चाहिए, इफेक्टिव होगी। अगर आ भी जाती है तो बाज का तो उसके बहुत दफा उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपको रिकॉल करनी पड़ जाती है। ये तो आपको समझ आ गई, टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि एलन जो था ना एक मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उसने 1950s में ये कहा कि कंप्यूटर जो है ना, क्या कंप्यूटर सोच सकता है इंसान की तरह? एक कंप्यूटर जब इंसान की तरह कर सकता है, इंसान क्या करता है? इंसान देखता है, विजन उसकी होती है, एबिलिटी टू सी, फिर वो स्पीच कर सकता है, वो लिसन कर सकता है और फिर वो लैंग्वेज जो है उसको समझता है। ये 3 चीजें जो है ना वो इंसान कर सकता है। उसने वो प्रपोज ये कर रहा है कि क्या कंप्यूटर ऐसी 3 चीजें कर सकता है कि वो देखे, वो अंडरस्टैंड करे, वो बोले अंडरस्टैंड करे, वो जुबान को बोले या ट्रांसलेट करे। क्या ये 3 चीजें जो है ना वो इंसान कर सकता है? जी, ये 1950 में उसने कहा था और आज आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें कंप्यूटर कर रहा है। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के वो देख भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेट भी कर रहा है और आप इस वक्त बैठ के भी आप इन तीनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं एआई के ज़रिए। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो गैजेट इस वक्त आपके हाथ में है, फ़ोन की फॉर्म में है, टैब नहीं है, देखने का, सुनने का, लिखने का, जो आप पहले करते थे अब वो आप काम उससे ले रहे हैं। अब एआई जो है वो कैसे हेल्प कर रही है? देखिए, देखने का काम क्या होता है? इमेज रिकग्निशन। आपको एक चीज दिखाएगी, आपने रिकग्नाइज उसको कर लिया, कंप्यूटर ये कर रहा है।
RNN ریکرنٹ نیورل نیٹورک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو کہ ایک سیکوینشل اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ اس سیکوینشل ڈیٹا کو سمجھ کے آپ پریڈکشن کر دیتے ہیں یا اگلا یا جو اے آئی ہے وہ کیا تین کام کرتی ہے. ایک تو وہ امیج سیکوینشل ڈیٹا آپ کا وائس کی فارم میں ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے یا اسٹرنگ کی فارم میں ہو سکتا ہے. اس ڈیٹا کو وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے. یا آپ جنریٹو ایڈورسریل نیٹورک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز انوینٹ کرتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، کوئی ایسا امیج، کوئی ایسا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں جو کہ پہلے شاید ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا سے لے کے کرنا ہوتا ہے. اچھا، مشین لرننگ جو ہے وہ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرتے ہیں، ممک کرتا ہے کہ ہیومن برین کے اندر کیا ہے کہ نیورون ہیں، اور نیورون وہ کیا کرتے ہیں، وہ سگنل لیتے ہیں آؤٹ سائڈ سے اور اپنے نیوکلیس کے اندر اس سگنلس کی ایکیومولیٹ کرتے ہیں. پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو سگنل آیا ہے میں نے اس کو فائر کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈپینڈنگ آن کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے اس سگنل کی. مثلا اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی ایک گرم چیز آپ کے ہاتھ پہ لگائی جاتی ہے تو وہ سگنل آپ کے نیورل نیٹورک تک جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس گرم چیز سے ہاتھ ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا، کیا اتنی گرم ہے کہ میں ہٹا لوں یا اتنی گرم نہیں ہے. تو نیورل نیٹورک جو ہے نا، اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ایک آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کے اندر. اب آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کے اندر ایگزیکٹلی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسی طرح ہی کام کرے جس طرح ہیومن نیورل نیٹورک کام کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز انہوں نے ڈیفائن کیے. مثلا آرٹیفیشل نیورون جو ہے یہ ہیومن نیورون ہوتا ہے، اسی طرح آرٹیفیشل نیورون کو ایک سگنل دیا جاتا ہے آؤٹ سائڈ سے، اس کو آپ X1 کہہ لیں، دوسرا سگنل دیا، تیسرا سگنل دیا، اس طرح ملٹیپل آپ کو انپٹس دیے جاتے ہیں، ملٹیپل آپ کو سگنل دیے جاتے ہیں. یہ سگنل جو ہیں یہ آپ کے کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں. یہ سگنلز ہیں یا یہ انپٹ جو ہے یہ ایک امیج کی فارم میں ہو سکتی ہے، یہ اسپیچ کی فارم میں ہو سکتی ہے، یہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتی ہے، یہ اسٹرنگ کی فارم میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہے نا، وہ نیورل، یہ آرٹیفیشل نیورل نیٹورک میں بھی وہ اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ہم نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے اور رینڈم ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ویٹس. آپ نے ویٹس جو ہے نا وہ انپٹ کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں، جس کو W کی فارم میں لے کر آتے ہیں. پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ہیومن نیورل نیٹورک جو ہے اس کے اندر بھی جو سگنل سارے کے سارے ایکیومولیٹ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اس آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کے بھی اندر یہی ہے کہ آپ کا سارے کے ایک ایسا ایلیمنٹ اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں کہ جو کہ یہ بتائے گا آپ کو کہ ایون اگر آپ کا جو انپٹ سگنل زیرو بھی ہے پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا. مثلا اگر آپ کا، کیونکہ ویٹس جو ہیں یہ ہم نے رینڈملی پک کرنے ہیں. ہیومن نیورل نیٹورک میں تو آپ وہ اسٹرینتھ ڈیفائن کی جاتی ہے، لیکن یہ ہم نے رینڈملی کرنے. اگر رینڈملی آپ کمپیوٹر پک کرتے ہو زیرو بھی تو ہو سکتا ہے. اگر زیرو پک کرے گا تو شاید آپ کا جواب یہ سارا جو سمیشن ہے وہ زیرو ہی ہوگی، یا سم ٹائم کوئی انپٹ ہم اس کے اندر ایک بائس ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک نمبر ضرور ہو جس کی بیس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے فائر، یہ نیورون جو ہے وہ فائر کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. یہ والا جو انپٹ ٹائم ویٹ پلس بائس جو ہے نا، اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں 0 اور 1 کی فارم میں، اس کو کنورٹ کرتے ہیں. اگر یہ سارا کا سارا آنسر جو ہے وہ گریٹر دین ایکول ٹو 0 ہے تو آپ فائر کریں گے، اگر لیس دین 0 تو فائر نہیں کریں گے. لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے ویٹ پلس بائس، ویٹ ٹائم انپٹ ٹائم ویٹ پلس بائس، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے 0 اور 0 سے کم کے لیے آپ ایک ایکٹیویشن فنکشن لگاتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کے ایکٹیویشن فنکشن ہے جو میں آپ کو بعد میں اگر موقع ملا کسی کو کوشچن ہو میں ایکسپلین کروں گا کہ ایکٹیویشن فنکشن یہ کیا ہوتے ہیں. پھر آپ کا آؤٹ پٹ آتا ہے. اب آؤٹ پٹ آئے گا یا تو 0 سے زیادہ آئے گا تو آپ فائر کرے گا آپ کے نیورل نیٹورک. اگر نیٹورک کی اس کے اندر تھوڑا سا جو میتھ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان پٹ آپ کی آ رہی ہے وہ میں نے کہا کہ وہ جو فنکشن آپ کا بنے گا وہ WX پلس بائس ہے, یعنی کہ سمیشن آف ان پٹس ٹائم ویٹ پلس بائی. ٹھیک ہے. ان پٹ جو ہے نا وہ x1 x2 یہ ایک میٹرکس کی فارم میں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میٹرکس کیا ہے, آپ نے FSC کی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ویٹس ہیں یہ بھی میٹرکس کی فارم میں ہے. یہ جو ان پٹ ہے یہ سنگل رو ملٹیپل کالم کا میٹرکس ہے. جو آپ کا ویٹ ہے وہ سنگل کالم ملٹیپل رو کا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آپس میں اور یہ کوالیفیکیشن پوری ہو جاتی ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی. اس کے بعد بائس جو ہے نا وہ بھی ایک میٹرکس کی فارم میں ہوتا ہے, اس کو آپ ایڈ کر دیتے ہیں. پھر یہ ایکٹیویشن فنکشن میں نے ایک ایکٹیویشن فنکشن پک کیا ہے 1/1 پلس e مائنس ایکس. یہ جو ایکس ہے نا یہ سارے کا سارا آپ کا جمع یعنی کہ ایف آف ان پٹ کے ساتھ بائس ایڈ کیا, اس کی ویلیو جو ہے نا وہ یہاں پہ e مائنس کر کے +1 کے اس کا ریسپریکل لیا. پھر جو بھی جواب آئے گا 0 اور 1 کے درمیان کا ہی آئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے فائر کرنا ہے یا فائر نہیں کرنا. اب یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا ہوتا. جب آپ کمپیوٹر نیٹورک میں آپ جاتے ہیں, AI میں آپ جاتے ہیں تو یہ لائبریریز آپ کے پاس ٹینسر فلو لائبریریز ہیں, وہ آپ کا کام کریں گے. آپ کو صرف بیسک کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا, لیکن یہ سارا کا سارا کام جو ہے نا وہ کمپیوٹیشنل لائبریری کریں گی. اب ملٹیپل پرسپٹرون یا ملٹیپل نیورل نیٹورک ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سنگل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح کا ہی ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ نیٹورکس ہوتے ہیں, زیادہ اس کے اندر نیورونز ہوتے ہیں اور لیئرز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ایک صرف بتایا ہے کہ نیورل نیٹورک ہے, لیکن اگر آپ کو ریئل سینس میں کام کرنا ہے تو آپ کو ملٹی پرسپٹرون ماڈل کی طرف جانا ہوتا ہے. ڈیپ نیورل نیٹورک اس کو بولتے ہیں. ڈیپ نیورل نیٹورک کے اندر آپ کے پاس ان پٹ لیئرس ہیں, پھر آپ کے پاس ہڈن لیئرس ہیں, پھر آپ کے پاس آؤٹ پٹ لیئر ہے. یہ وہ ہڈن لیئرس ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک نیورون ہے, لیکن یہ ہڈن لیئر 4 نیورون کے, ایک اور ہڈن لیئر کی 4 نیورون کی, پھر آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بولتے ہیں ملٹی پرسپٹرون نیورل نیٹورک. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب ہم دوبارہ پیچھے واپس چلتے ہیں کہ اصل میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں نے یہ 3 امیجز دے دیے. ٹھیک ہے, اب ذرا غور سے اس کو سنیں. آپ نے 3 امیجز کو دیکھا. اس وقت جتنے 19-20 لوگ اس وقت موجود ہیں, آپ کو امیجیٹ یہ سمجھ آ جائے گی یہ امیجز کیا ہے. جو پہلا امیج لیفٹ سائڈ پہ ہے کارنر پہ گاڑیوں کا, آپ نے ایک دم سے امیج دیکھا تو آپ نے دیکھا اچھا یار یہ تو گاڑیوں کا ہے. اس کے اندر ایک یلو وین ہے, وائٹ ہے, بس ہے, وہ وین ہے, بڑی وین ہے, یہ کار ہے, یہ بندہ یہاں سے گزرا, یہ بارش ہو رہی ہے, ان کی لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی. اب یہ کیوں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی؟ یہ اس لیے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ آپ بچپن سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا نیورل نیٹورک ٹرین ہوا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, ایک دم سے آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے یہ بتا دیا. ٹھیک ہے, ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کے نیورل نیٹورک نے پول کیا اور اس کو آپ نے میپ کیا اس ڈیٹا کے ساتھ, اور آپ نے امیجیٹ کہہ دیا یہ گاڑی ہے, یہ یلو کلر ہے, یہ وائٹ کلر ہے, یہ بارش ہو رہی ہے, انسان ہے, یہ اس نے شوز پہنے ہوئے ہیں, اس کو بوٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, نیچے والی تصویر میں آ جائیں. نیچے والی تصویر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا یار یہ شاید رائس پڑے ہوئے ہیں, یہ نوڈل پڑا ہوا ہے, یہ فش پڑا ہوا ہے, درمیان میں کوئی چیز ایک اور بھی پڑی ہے جس کو آپ نہیں ریکگنائز کر پا رہے, وہ پورک ہے. آپ نے پورک زندگی میں ہی نہیں دیکھا. اگر میں اس کے اوپر لیبل نہ کروں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. باقی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں لیکن پورک آپ نے نہیں دیکھا ہوا, تو آپ کو میٹ کی فارم میں آپ نے نہیں دیکھا. کر پا رہے ہیں. جو تیسرا امیج آ جائے, یہ جو امیج ہے نا یہ 99.9% لوگ نہیں کر پائیں گے. یہ صرف شاید فزیشین ڈاکٹرز حضرات کر لیں, ٹیکنالوجسٹ کر لیں, ریڈیولوجسٹ کر لیں گے, وہی ریکگنائز کریں گے. آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس امیج کو آپ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہاں یار شاید یہ برین کا ایک امیج ہے,
ٹھیک ہے نا, شاید دماغ کا امیج ہے, اس کے اندر کیا ہے, کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا بالکل, کیونکہ آپ کا نیورل نیٹورک ٹرینڈ ہی نہیں ہوا, آپ نے یہ امیجز زندگی میں کبھی دیکھے. کیا بتانا چاہ رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جب آپ کا نیورل نیٹورک, دماغ کا نیورل نیٹورک جو ہے, آپ کا ذہن جو ہے وہ ٹرین ہوا ہوتا ہے ہسٹری کی چیزوں پہ, تو آپ ایک دم سے ریکگنائز کر لیتے ہیں اس امیج کو. جب آپ کا ٹرین نہیں ہوتا تو آپ کو اور کو ریکگنائز کرنے میں مسئلہ ہے. جب آپ یہ امیج دیکھتے ہیں, برین کا امیج دیکھتے ہیں, ایم آر آئی کا, تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی, کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, فزیشین ہیں, اس لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یا یہ رپورٹ تو پڑھ دو, کیونکہ آپ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں اس معاملے کے اندر, ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو نیورل نیٹورک جب آپ کا دماغی ٹرین نہیں ہوتا تو آپ ریکگنائز نہیں کر پاتے. کمپیوٹر میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈیٹا دیں گے تو وہ ریکگنائز کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ جو گاڑیوں کے میں ملینز آف امیجز میں کمپیوٹر کو دوں گا, جب نئی گاڑی کا امیج دوں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ یہ گاڑی کون سی ہے, یہ ریڈ ہے, بلیک ہے, ٹرک ہے, کار ہے, یا امیجز میں اس کو دوں گا, میں نے ہے یا ایم آر آئی کا ہے, یہ کینسر اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جب فوڈ کے امیجز دیں گے تو وہ پہچان لے گا, کیونکہ ہم نے اس کو ٹرین کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ ریکرنٹ نیورل آرگن کی طرف. دیکھیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی ایک چیز لکھتے ہیں, آئی ہیو اے پین, ٹھیک ہے, لیکن جب میں لکھتا ہوں آئی ہیو این, تو جو لوگ جنہوں نے انگلش لینگویج سیکھی ہوتی ہے تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آئی ہیو این, ایپل آئے گا, پین آئے گا, ریڈ آئے گا, یا ہیلو آئے گا. آپ کا ٹرین ہوا دماغ کے اے این, جب بھی این آئے گا تو اس کے بعد کوئی ایسا ورڈ آئے گا جس کے جو واول سے شروع ہوتا ہے, اے آئی او یو سے شروع ہوگا. ایپل آپ اس کے اوپر لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, آئی ہیو این ایپل, ٹھیک ہے, یہ آپ کا دماغ ٹرین ہوا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اس کے اوپر لکھتے ہیں, آئی فون کے اوپر یا سیل فون کے اوپر کوئی چیز ٹیکسٹ میسج لکھتے ہیں, تو آپ کو سجیشن آنا شروع ہو جاتی ہے, اچھا اگلا ورڈ یہ لکھ لیں. اس کے اندر آپ نے زلینز آف ٹیکسٹ میسیجز کو اکٹھا کر کے تو آپ پریڈکشن کرتے ہیں کہ اگلا ٹیکسٹ میسج کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہیومن نیٹورک ہوتا ہے, کہ ہیومن نیٹورک کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. جب بھی کوئی بندہ کہے گا آئی ہیو این, آپ کو فل ان دا بلینکس کہے گا تو آپ ایپل لکھ دیں گے, کیونکہ آپ کا نیورل نیٹورک ٹرین ہوا ہے کہ این کے بعد ایسا ورڈ آئے گا جو کہ اے سے اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کی طرف آ جائیں, آپ اس امیج کی طرف آ جائیں. یہ وہ امیج ہے جو کہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہے, یہ امیج ایگزسٹ نہیں کر رہے. اس میں اس کی ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے 10,000 امیجز لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے امیجز کاٹ دیے, چھوٹے چھوٹے پیسز بنا دیے, پھر آپ نے ایک بندے کو کہا یار یہ امیجز ہیں, اس کو آپ دوبارہ جوائن کرو. اس بندے نے یہ کیا کہ مختلف لوگوں کی آنکھ اٹھائی, ناک اٹھائی, یہ کر اب ایک ہیومن فیس اس نے بنا دیا. یہ ہیومن فیس کمپیوٹر جنریٹڈ ہیومن فیس ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے. ہر ناک کہیں نہ ایگزسٹ کر رہا, ہر دانت ایگزسٹ کر رہا, ہر لپس ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ دوسرے لوگوں کے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورک. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کو آپ نے اس طرح ری جنریٹ کیا کہ ایک نیا فارم میں آ جاتا ہے. اب نئی فارم میں جو آیا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا, وہ آپ نے انوینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ والے چہرے نہیں ہیں, یہ چہرے ایگزسٹ نہیں کرتے, لیکن ہر پیس ایگزسٹ کرتا ہے کسی نہ کسی فارم کے اندر. ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ جو چہرے, کبھی غور کریں تو آپ کسی کو بہت کلوزلی جانتے ہوں تو آپ اچھا یار یہ کان تو اس کا لگ رہا ہے, یہ ناک تو اس کا لگ رہا ہے, یہ آنکھ تو اس کی لگ رہی ہے. تو یہ جو امیجز ہوتے ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے, اس کو بولتے ہیں GAN سے کہتے ہیں جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورک. ٹھیک ہے, اب امیج ریکگنیشن کی طرف آپ آ جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ امیج آپ نے ریکگنائز کر لیا. اگر میں امیج آپ کو انسان کا دوں یا گاڑی کا دوں یا میں کسی بک کا دوں, ملینز آف امیج میں آپ کو دوں, تو آپ نیورل نیٹ ورک میں اس کو ڈال کے کمپیوٹر کو ٹرین کر کے آپ اس کی ریکگنیشن کر سکتے ہیں. جب میرے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی, جب مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ ایز لانگ ایز یو ہیو دا امیجز, اب یہ اس خاتون کا امیج میں نیورل نیٹ ورک میں دوں گا تو وہ مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا یہ خاتون ہے. اگر میں کسی مرد کا امیج دوں گا تو وہ مرد مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے دے گا. اگر میں کسی بچے کا دوں گا وہ مجھے
جگہ امیج کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس 240 ملین کمپاؤنڈ کے امیجز موجود ہیں. وہ والے اگر آپ امیجز آپ لے لیں اور آپ اسی نیورل نیٹ ورک کو دے دیں تو آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. نیورل نیٹ ورک ٹرین کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں, آپ جس طرح میں نے یہ کہا کہ ایک کمپاؤنڈ میں نے دیا اور اس نے اس کی امیج ریکگنیشن کی, اس کو اس نے لیبل کر دیا. اب لیبل کیا کرے گا؟ وہ لیبل کرے گا کہ یہ کمپاؤنڈ ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو. ٹھیک ہے, یہ کینسر ریکگنائز کرے گا, وہ اپنے ڈیٹا سے کرے گا, جو اس ڈیٹا پہ اس کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. ڈیٹا پہ ٹریننگ ڈیٹا کون سا ہے؟ یہ وہ والا ڈیٹا ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے. ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے کمپاؤنڈ جو کہ آلریڈی ٹرین ہیں, جن کو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو, اس کے اوپر ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جس طرح یہ ہیومن امیج ہے کہ میں نے ملینز آف امیجز دے کے یہ ماڈل بنا دیا. اب نیا امیج دیتا ہوں, وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اسی طرح جب میں کمپاؤنڈ کے امیجز دوں گا تو وہ بتا دے جو آپ کے اے آئی کے اندر کرتے ہیں, جو ڈرگ ڈسکوری کے اندر آپ ڈسکور آپ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ ایک کمپاؤنڈ دیں گے, آپ ڈسکور کریں گے کہ 240 ملین کمپاؤنڈ ہے, اس کو میں سے ایک کمپاؤنڈ اٹھائیں گے, اپنے نیٹ ورک پہ ڈالیں گے, وہ آپ کو بتائے گا, آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. اس کو آپ کہیں گے ڈسکوری. ٹھیک ہے, سیکوینس آف لیٹرز کی جب بات آتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ لکھتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا ٹائپ کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ اس کے اوپر, وہ آپ کو پریڈکٹ کر کے دیتا ہے اگلا یو. وہ ایک ورڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے I8N, وہ آگے کا ورڈ پریڈکٹ کرے گا جو کہ اے کے ساتھ یا واول کے ساتھ شروع ہوگا, ایپل. یہ آپ نے ماڈل ٹرین کیا ہوا کیونکہ آپ نے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں اس کے اوپر آپ نے زلینز آف ٹیکسٹ میسیج ڈال دیے ہوئے ہیں اور وہ خود بخود آپ کو سجیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, یا میں نے یہ لکھا وی اپریشیٹ یو. اب یہ کامن ورڈز ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں. آئی لو یو, وہ کمپیوٹر آپ C1 ہے تو اگلا اس نے مجھے پریڈکٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا, اب یہ جو اگلا پریڈکٹ کر رہا ہے نا C1, یہ وہ پریڈکٹ کر رہا ہے جو کہ پورا ایک مالیکیول آپ کو بنا دیتا ہے. اس کے اوپر تو ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرگ ڈسکوری کے اندر آپ مالیکیول جو ہے یا آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے, آپ اس کے لیٹرز پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جسٹ لائک آپ نے یہ RNN جو باقی ٹیکسٹ میسیجز آپ کے ہیں, کیونکہ ٹیکسٹ میسیج جو ہیں وہ بھی تو اسٹرنگس ہیں نا آپ کی. تو وہ انگلش لینگویج ہے, اس انگلش لینگویج کو میں نے یہ اسٹرنگ کی فارم میں لے آیا, تو میں نے ایک نیا جو ہے نا ورڈ آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا دیا ایک نئی ڈرگ کے لیے یا ایگزسٹنگ ڈرگ کو ہی دے کے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا نیا کیا ہوگا, ورژن کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ جو RNN ہے نا ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ دا کیمیکل اسٹرکچر. ابھی اس کو کیمیکل اسٹرکچر کیا ہے اس کو اس سے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ they learn rules about how to generate novel character string. اس کو اسٹرکچر سے پرابلم نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے, یہ جو اسٹرنگ آ رہے ہیں C1 C اگلا کون سا ہوگا بیسڈ آن مائی ڈیٹا جس کے اوپر مجھے ٹرین کیا ہوا. جسٹ لائک یہ اوپر کے جو میں نے آپ کو 3 سینٹینسز لکھے ہیں جو آپ کے سیل فون کے اندر ہے. تو یہ تو ہو گیا ڈرگ ڈسکوری کے اندر آپ RNN کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ والے جو امیجز ہیں جو میں آپ کو پہلے بتایا, یہی امیجز کو اگر میں ریپلیس کر دوں کیمیکل امیجز کو لے کر آپ نے نیورل نیٹ ورک کے ذریعے اس کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے ایک ایسا کیمیکل کا امیج جنریٹ کیا, انوینٹ کر دیا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اس کو آپ ایک ڈرگ انوینشن کہتے ہیں. اب کیا وہ ڈرگ ہے بھی یا نہیں, یہ بات کی بات ہے. مثلا کہ یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے یا آپ کے پاس پروٹین ہے, 2
فارمیٹ میں ہے، یا تو آپ کے پاس ایک امیج کی فارم میں ہے یا آپ کے پاس یہ اسٹرنگ کی اسمائلز کوڈ کی فارم میں ہے۔ امیج کی فارم میں ہے پھر بھی آپ اس کو نیورل نیٹ ورک میں استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ اسٹرنگ کی فارم میں ہے پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیورل نیٹ ورک کے اندر۔ تو یہ تو کوئی ایشو ختم ہو گیا اب آپ کا کہ آپ نے ڈرگ ڈسکور کرنی ہے، یہ ڈرگ کو انوینٹ آپ نے کرنا ہے۔ یہ والے جو امیجز ہیں، یہ والے امیجز دنیا کے اندر شاید ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوگے، لیکن اگر آپ نے یہ بنا لیا تو پھر وہی پروسیس سٹارٹ ہوگا کہ آپ کو یہ سنتھسائز کرنا ہوگا، پھر آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا ہوگا، پھر اس کی ایکٹیویٹی چیک کرنی ہوگی، لیکن وہ پروسیس ریلیٹیولی کوئک اور چیپ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو ٹریڈیشنل میتھڈ آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک میں آپ کے ساتھ میں نے سلائڈ رکھی ہے، یہ ریئل ڈیٹا ہے یہ ریئل ڈیٹا ہے۔ یہ جو گرین کلر کے جو ڈاٹس ہیں یہ کیمیکل سپیس ہے آپ کی، یہ ریئل کیمیکل ہے، اور جو بلو ہے نا یہ کمپیوٹر نے اس کو پریڈکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری پریڈکشن آپ کی ایکوریٹ ہے، یعنی کہ جو پریڈکشن آپ نے کی ہے، آپ جہاں جہاں پر اوور لیپ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کی پریڈکشن 100% کریکٹ ہے، کچھ 70% کریکٹ ہے، کچھ 60% کریکٹ ہے، لیکن یوزلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کر رہا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے۔ آپ نے نیورل نیٹ ورک کا ماڈل بنایا، کیمیکل کا ڈیٹا اٹھایا، اسے آپ نے RNN کے ذریعے ماڈل بنایا اور پھر نیا ڈیٹا لیا، نیا نہیں، ڈیٹا تو ایگزسٹ ہی کر رہا ہے، کیمیکل تو ایگزسٹ کر رہا ہے، صرف آپ نے اس کو پریڈکٹ کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اوور لیپ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب وہاں پہ پریڈکشن آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ ریئل ایکسپیریمنٹ ہے۔ ایک یہ آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں، یہ وہ پکچر ہے کہ یہ جو بلو ڈاٹس ہے نا یہ نئے کیمیکلز ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، یہ آپ نے جنریٹ کیے ہیں، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک ریئل ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ملینز آف کمپاؤنڈز لے کے اس کو آپ نے GNA کے ذریعے آپ نے جنریٹو ایڈورسل نیٹ ورک بنایا، اور بلو ڈاٹ جو ہیں یہ انہوں نے نئے کمپاؤنڈز آپ نے بنائے جو کہ دنیا میں اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے، صرف کمپیوٹر نے ان کو بتایا دیا کہ اچھا یار یہ والا کیمیکل ہو سکتا ہے، اور وہ والے کیمیکل جو ہسٹوریکل کیمیکلز ہیں ان کے ساتھ ریزیمبل کر رہے ہیں۔ اب ہسٹوریکل کیمیکل ہو سکتا ہے آپ کا اینٹی کینسر ہو، اگر نیا کیمیکل اب بنایا جو اس کے قریب ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ پہلے بھی جو اینٹی کینسر تھے وہ اسی طرح کے، تو میرے کمپیوٹر نے ایک ایسا کیمیکل بنایا ہے جو اسے ریزیمبل کر رہا ہے، تو وہ بھی اینٹی کینسر ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے گیم آپ کی سٹارٹ ہوگی کہ آپ کو وہ اس کو سنتھسائز کرنا ہوگا، آپ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ اب یہ والا ایکسپیریمنٹ جب کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو پہلے دو کمپاؤنڈز ہیں یہ ایگزسٹ نہیں، یہ یعنی کہ یہ ٹیکنیکلی یہ رانگ ہے، یہ ان کے اندر وہ کیمیکل سپیس کے اندر یہ فٹ ہی نہیں ہو پا رہے، لیکن یہ جو آخری دو کمپاؤنڈ ہیں یہ کیمیکل سپیس میں یہ فٹ ہو رہے ہیں۔ یہ والے وہ کمپاؤنڈ ہیں، ان کے یہ سیکوینسز ہیں، ان کے یہ وہ لیٹرز ہیں جو کہ ابھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، صرف کمپیوٹر پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کو اب آپ نے سنتھسائز کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یار کیا یہ کیمیکل یا کمپاؤنڈ ہے، یہ ایک پوٹینشیل ڈرگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ وہ جو 240 ملین سے آپ نے کیا تو ان 240 ملین کمپاؤنڈ سے آپ نے پریڈکشن کر دی کہ کیا ان میں سے کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہو سکتا ہے ایک اینٹی کینسر یا ایز اے پوٹینشیل ڈرگ، یا آپ ایک نیا اور اس کو آپ ٹیسٹ کریں۔ پروسیس جو ہے نا بعد میں وہی سٹارٹ ہوگا، پہلے جو ہے نا وہ آپ AI کو استعمال کرتے ہوئے کمپاؤنڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ والے کمپاؤنڈ آپ فزیکلی انہوں نے ڈرا کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والے کمپاؤنڈ ہیں جو کہ آپ نے ایگزسٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کمپاؤنڈز کو آپ نے ڈرا کیا۔ اب یہ سنتھسائز آپ کریں گے، جو لوگ سنتھسس کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ نیا کمپاؤنڈ آپ کیسے بنائیں گے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اگر ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، کمٹمنٹ ہے، پیشن ہے، یو کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پرابلم اگر سالو کرنی ہے تو آپ نے یہ نئے کمپاؤنڈ بنانے ہیں، تو there are about 20,000 prescription drugs products approved by the market۔ مارکیٹ کے اندر اس وقت 20,000 ڈرگس ہیں، ٹھیک ہے۔ 1.4 ملین ایک کمپاؤنڈس میں ہیں جو کہ پوٹینشلی جو ہے نا وہ موجود ہیں، جو کہ ڈرگ سے ریزیمبل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امیجز اور اسٹرنگ کی فارم آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ نے نیورل نیٹ ورک بنانے ہیں امیج اور ٹیکسٹ سے، اور نیا مالیکیول آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو سنتھسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں، لیکن وہ
چیزیں کرنے سے پہلے آپ کو کمپیوٹیشنل پاور جو ہے یا کمپیوٹیشنل ورک ہے یو کین ڈو ایٹ ہوم ایٹ ورک ایٹ یور کالج ایٹ یونیورسٹی. آل یو نیڈ ایک کمپیوٹر چاہیے, بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو چاہیے, اے آئی پتہ ہونا چاہیے آپ کو, لینگویج وغیرہ وغیرہ, تو یو کین ڈو آل دس تھنگ. ٹھیک ہے. روڈ میپ کیا ہے اگر آپ نے ڈرگ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے جو کہ آپ نے اپنے مردان کے کالج میں بیٹھ کے اگر آپ نے چیزیں سیکھنی ہے تو روڈ میپ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو کیمسٹری اور بایولوجی گریجویٹ لیول پہ آپ کو لرن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, جو کہ آپ ماسٹر لیول پہ آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ کو میتھ جو ہے نا وہ کالج لیول کا آنا چاہیے, میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کتنا میتھ آنا چاہیے. پھر آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنی ہوگی, وہ لینگویج کو بھی سیکھ لیں, پائتھن سیکھ لیں یا کوئی بھی آپ لینگویج سیکھ لیں, پائتھن از مور افیکٹو. پھر آپ کو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے بیسک کانسیپٹس آپ کو سمجھنے ہوں گے. جب وہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہیں. پھر آپ کچھ پرابلم کو سالو کریں اے آئی کے اندر جو کہ آلریڈی سالو ہو چکی ہیں, اس کو ری ڈو کریں, ریپروڈیوس کریں. جو پرابلم سالو ہو چکی ہیں انہی کو کریں. پھر کچھ ایسے پرابلم سالو کریں کہ چھوٹے چھوٹے جو سالو نہیں ہوئے لیکن آپ کی تجربہ ہو گیا, اب آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. پھر آپ کسی کمپٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور ایونچولی جب آپ آ جائیں کہ آپ کے پاس اپنا ایک پروجیکٹ ہے, اس کی سولوشن کی طرف آپ نے جانا ہے, تو یہ ساری ٹریننگ جب آپ کی ہو جاتی ہے آپ کے اس کی طرف چلے جائیں. سیکھنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے. میں نے مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ اور پائتھن کو اردو کے اندر میں نے اس کی ویڈیوز میں نے بنائی, ابھی تک 100 کے قریب ویڈیوز ہو چکی ہیں. وہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر ڈال دی ہوئی ہیں, اردو لینگویج کے اندر ہے, سمپل زبان کے اندر بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ یوٹیوب میں ڈیپ لرننگ ٹیک سرچ کریں, ڈیپ لرننگ ٹیک یوٹیوب کے اندر اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کو وہ ویڈیو ساری مل جاتی ہیں جو کہ میں نے خود بنائی ہیں, اور وہ سے آپ بیسک یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور یہ والا کوڈ جو ہے نا یہ 19 لائنز کا کوڈ ہے جو کہ امیج ریکگنیشن کے اندر ہے, یعنی کہ یہ اتنا آسان کام کر دیا ہے. آپ نے لائبریریز استعمال کرنی ہے, آپ کو بیسک سنٹیکس آنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیٹا کہاں پہ موجود ہے, کیسے ہے. تو 19 لائنوں کا یہ کوڈ ہے جو کہ ملینز لائنوں کا کوڈ پہلے بنتا تھا, لیکن 19 لائنوں میں آپ نے یہ بنا کے تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. Thank you so much. If you have any questions, please let me know. Thank you. Thank you, sir. Now the house is open for questions. So اگر کسی کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اردو میں پوچھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی, جس طرح آپ کو ایزی ہے. جی جی رضوان صاحب پلیز. السلام علیکم سر. جی بات بات کر رہا ہوں تو پھر چالو کر جی اب آ رہی ہے. یہ ہے کہ یہ جو ہم جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم یوز کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, مطلب اسکرین ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, کیمیکلس کی لائبریری آلریڈی بنی ہوئی ہے. تو سر اس سے مطلب ہم کیسے شیور ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہم کمپاؤنڈ اسکرین آؤٹ کر رہے ہیں یہ ایک اتھینٹک کمپاؤنڈ ہے, اس کی کوئی کنٹرول کنڈیشن ہو سکتی ہے, یا ہم ان ادر ورڈ کہیں کہ ہم ایک ریفائنڈ ٹارگیٹ جو مطلب سوٹیبل ٹارگیٹ ہے کہ اس کمپاؤنڈ کے اگینسٹ یہ ٹارگیٹ ہم سلیکٹ کریں, تو کیا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس یہ کوئی سرور یا کوئی اس طرح سے اس کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ کوشچن جو مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ جو کمپاؤنڈ آپ ٹارگیٹ کریں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ افیکٹو ہوگا اگینسٹ دا ٹارگیٹ. ہاں, اس کا جو میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جو آپ کے پاس ایگزسٹ کر رہے ہیں کمپاؤنڈ جو ایکٹیو ہیں, جو ڈرگز ایکٹیو ہیں, ان کے ساتھ ہی آپ کمپیریزن کریں گے. آپ نے اصل میں تو آپ نے ایک پروبیبلٹی انکریز کرنی ہے نا, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ملینز آف کمپاؤنڈ, آپ رینڈملی کوئی ایک پک کریں اور اس کو ایز اے ڈرگ آپ بنانے کی کوشش کریں, وہ بہتر ہے, یا آپ انہی کمپاؤنڈ کو لے کے تو پہلے آپ پریڈکشن کریں. پریڈکشن سے مراد جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں ایکٹیو کمپاؤنڈ, ان کے ساتھ آپ پریڈکٹ کریں کہ یار اچھا اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے
تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے آسان ہوگا. جو لیڈ جنریشن ہے وہ لیڈ جنریشن آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے. آپ رینڈملی نہیں کریں گے, لیکن آپ نے انہی کمپاؤنڈ کو لے کے آپ نے پروڈکشن کرنی ہے ایگزسٹنگ ڈیٹا کے ساتھ, جو کہ آلریڈی 25,000 کیمیکلز جو ایکٹیو ڈرگز موجود ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں وہ اسی کیمیکل اسپیس میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ یار یہ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں, یہ جو میں نے پروڈکشن کیا ہے یہ بھی اسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے. لیٹس ٹرائی فرام دیئر رادر دین کہ میں ایک رینڈملی پک کروں اور اس کو میں ٹرائی کرنا شروع کروں. باقی جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہے, ڈیفینیٹلی یو نیڈ لاٹ آف کمپیوٹیشنل ریسورسز جو کہ آج کل بڑے آسانی طریقے سے بڑے سستے مل جاتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹر کے اوپر, امیزون کے اوپر ہیں, مائکروسافٹ نے بنائے ہیں. یو ہیو ٹو پے بٹ ناٹ دیٹ کائنڈ آف منی, بٹ اسٹل آپ گھر میں بیٹھ کے ٹریننگ کے لیے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. یہ ٹریننگ تو آپ لے سکتے, لیکن جب آپ کو ریئل سینس میں آپ کو کام کرنا ہے تو پھر دین یو ہیو ٹو پے لٹل بٹ آف دا منی, بٹ اسٹل دیر آر لاٹ آف کمپیوٹیشنل ریسورسز اویلیبل آن لائن. Thank you, sir. Thank you, Rizwan sir. Any other question? Sir, I want to ask a question. Yes, Sabat, please. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ اگر ہمارے پاس جو پروٹین ہے, فار ایگزامپل ایک ڈیزیز پروٹین ہے جو ایک میوٹیشن کی وجہ سے ڈیزیز ہو گئی ہے, ویسے نارمل تھی تو میوٹیٹ کر کے وہ ڈیزیز پروٹین بن گئی ہے, لائک کینسرس پروٹین بن گئی ہے, تو سر وہ ایک اسپیسیفک لائک ایک مسنس میوٹیشن ہے, تو ہم ایک وہ اسپیسیفک ریزیڈیو ہے جس کی وجہ سے اس پروٹین کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے سر, ہم اس ریزیڈیو کو ٹارگیٹ کر کے ہمارے پاس جو FDA کے اپرووڈ ڈرگس ہیں آلریڈی, اگر ان کے ایک ماڈل جنریٹ کریں جو اس پروٹین کے اندر, اس پاکٹ کے اندر ایک کمپاؤنڈ خود سے جنریٹ کرے کہ یہ موسٹ افیکٹو ڈرگ کمپاؤنڈ یہاں سے یہ بن سکتا ہے, تو سر از اٹ پاسبل؟ دیکھیں ٹارگیٹ کے لیے تو پھر اگین میں بات کروں گا کہ جو کرنٹ آپ کے پاس ڈرگس ہیں ان کے پہلے آپ ٹارگیٹس دیکھیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ڈرگس ہیں اس وقت ان کے ریلیٹڈ ٹارگیٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں. تو پہلے تو آپ ان کا یہ کمپیریزن کریں کہ جو ٹارگیٹ ہیں وہ ان کی کیا فارمیشن ہے, ان کی کیا کنفرمیشن ہے, وہ کون سے ریزیڈیو استعمال ہو رہے ہیں, وہ کس قسم کی پاکٹس وہاں پر ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ آپ اس کو کر دیں تو پھر آپ کے لیے لائف آپ کی ذرا زیادہ آسان ہو جائے گی. پھر آپ کو ٹارگیٹ جنریشن کے لیے بھی اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑیں گی کہ اگر آپ رینڈملی ٹارگیٹ آپ کریں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ امیج ریکگنیشن میں یا اس کے اوپر جو RNA ہے اس نے آپ کو کیپیبل کر دیا ہے, اتنا کر دیا ہے کہ وہ جو ریزیڈیو ہے نا وہاں تک جا کے ایٹامک لیول پہ جا کے آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ تو ریفائن اتنا کام ہو رہا ہے کہ آپ ریزیڈیوز کے لیول پہ جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ریزیڈیو ہے, یا وہ کون سا ایسا حصہ ہے, یا کون سا ایسی پاکٹ ہے, یا وہ کون سی ایسی ڈومین ہے جو کہ ریسیپٹیو ہے, ٹھیک ہے. اسی کے اوپر آپ ٹارگیٹ اور اسی کے حساب سے آپ بیک انجینئرنگ کریں گے اور آپ وہ کیمیکل سپیس میں سے وہ کمپاؤنڈ آپ نکالیں گے جہاں پر وہ فٹنگ ہونے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس کے اندر دیر آر پیپل ہو آر ورکنگ آن دس, لیکن یہ اگر آج کل یہ چیزیں ہو جانی ہیں تو کمپیوٹیشنل جو AI ہے نا اس نے مطلب دیکھیں آپ جو چیز سوچ رہے ہیں نا یہ سوچ آپ کی ٹرانسفارم اب ہو رہی ہے AI کی فارم میں, کیونکہ ڈیٹا آپ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے, کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں. تو جو آپ سوچ رہے ہیں صرف سوچ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنا, اس کے اوپر آپ نے مزید ریسرچ کرنی ہے کہ میں اس کو پریکٹیکل کیسے کر سکتا ہوں. تو تھنک اباؤٹ اٹ اور پڑھیں لوگوں کے کام پڑھیں, ریسرچ آرٹیکل پڑھیں, اس ایریا کے اوپر پڑھیں. آپ کا ہورائزن براڈ ہوتا جائے گا, آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اس ایریا کے اندر لوگ کیا کام کریں, کیسے کام کریں اور آپ کی ڈائریکشن کیسے ڈیفائن ہوگی اس کے اندر. تھینک یو سر. شیور, ویلکم. تھینک یو سبات. اینی ون ایلس کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو عمران بھائی میں سر سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی رضوان صاحب پلیز. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم ڈرگ ڈیزائننگ کے اندر ٹول یوز کرتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ سرورز ہیں, تو اس میں ہم اس کی ایفیکیسی اور ایکوریسی کو انکریز کرتے ہیں. آفٹر آل یوز تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو رہی ہے نا, تو کیا مطلب اس میں ایرر کے چانسز تو لیس ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی کنٹرول اس پہ رکھا جاتا ہے یا مطلب ایک ڈیزائننگ میں شروع میں ٹیسٹنگ کر کے اس کے ایرر کو زیرو کر دیا جاتا ہے, یا ایرر کے چانسز کس طرح سے ریڈیوس کیے جاتے ہیں؟
देखें कि एआई जो है ना, ये कुछ मामलात में तो आपको 100% रिजल्ट देती है, कुछ मामलात में 100% रिजल्ट नहीं देती। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना ज्यादा है और कितना एक्यूरेट डेटा है। जो एरर है ना, जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं या कंप्यूटेशनल मॉडलिंग जब आप करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो जो आप कहते हैं जी ये 90% इफेक्टिव है या 85% इफेक्टिव है, उसका सबसे बड़ी वजह ये होती है, 100% ना होने की वजह ये होती है कि आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो यह है कि आपके पास डेटा बहुत कम होगा, तो उसकी वजह से आप ट्रेनिंग डेटा कम है तो आपकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो डेटा क्वालिटी का नहीं होगा, वो पुअर डेटा होगा, तो उसकी वजह से हो सकती है। लिहाजा ये दो चीजें हैं ना, इसके ऊपर एआई चीजें डिपेंड इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा करती हैं। अगर आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो फिर तो मसला नहीं है, फिर वो जितना भी जंक है उसमें से खुद ब खुद फिल्टर आउट वो कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा कम है तो फिर प्रोडक्टिव पावर जो है ना वो भी आपके पास कम होगी। वो जो आप एरर की बात कर रहे हैं, वो आप प्रेडिक्टिव पावर की बात आप कर रहे हैं। तो प्रेडिक्टिव पावर को इंप्रूव करने के लिए दो चीजें आपको जरूर चाहिए होंगी कि आप मैक्सिमम आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि एआई चलेगा बिग डेटा के ऊपर, और दूसरा है कि एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, वो कितना एक्यूरेट है। मसला एक्यूरेसी ऑफ डेटा की बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने लैब के अंदर कंपाउंड आपने पेट्री डिशेस के ऊपर, या अगर आपने कोई ऐसे कंपाउंड टेस्ट किए हैं और उन टेस्ट की बेस पे अगर आपने मॉडलिंग की है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने जब टेस्ट किए हैं तो वो कितने एक्यूरेट है, उसके अंदर कितना जंक है, क्या वो उनकी इफेक्टिवनेस जो है या उनकी एक्यूरेसी है भी या नहीं है, या एक्सपेरिमेंट भी ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आप मल्टीपल लैब से वो आपने डेटा पिक किया है तो आप वो लैब कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनके एक्यूरेट डेटा है या नहीं। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं डेटा के एक्यूरेसी के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ डेटा के ऊपर, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डेटा के ऊपर। अब जब आप कैंसर की बात करते हैं कि जब आप इमेजेस को लेकर आप डिटेक्ट करते हैं कि ये कैंसर, अब वो 99.9% नहीं कहते, वो 100% मेक श्योर करते हैं कि इमेजेस जो है ना वो बताएं कि ये कैंसर है या नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन लाइफ के साथ खेल रहे हैं। इसलिए वो मिलियंस ऑफ इमेजेस लेके उसकी रिकग्निशन करते हैं। दे मेक श्योर कि जो प्रेडिक्शन है वो 100% हो। आप लेस देन 100% से लेकर आप किसी की इंसान के साथ नहीं खेल सकते हैं। मतलब आप इमेज लेकर आए तो मैंने कंप्यूटर को दे दिया, उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि यार ये जो इमेज है ना ये 95% कह रहा है कि तुम्हें कैंसर नहीं है, हो सकता है 5% कैंसर हो, तो वो इस चीज पे नहीं, क्वालिटी ऑफ डेटा क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। लिहाजा अगर आप इस एरिया में काम करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों चीजें जो है ना वो आपके पास हो, क्वालिटी का डेटा और क्वांटिटी का भी डेटा हो। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू रिजवान साहब। कोई और क्वेश्चन है तो अगर नहीं तो फिर हम सर इसको एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी सर जो हम ये लर्निंग के लिए जो डेटा दे रहे होते हैं मॉडल को, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड का डेटा है, एक तो हम इसको पिक्चर जो इमेज फॉर्म में है वो दे सकते हैं, दूसरा जो स्माइल्स की फॉर्म में है सर वो दे सकते हैं। तो सर हम जब जो उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन्स होंगी सर, वो हम अगर लर्निंग के लिए प्रोटीन के अगेंस्ट जो है तो ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स को सर किस तरह हम लाइक इमेजेस के जरिए तो सर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा जो उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं सर। प्रोटीन का डेटा भी आप उसके सीक्वेंस की फॉर्म में आप लेंगे और सीक्वेंशियल डेटा ही आप लेंगे, और आरएनए मोस्टली लोग उसके ऊपर भी कर रहे हैं। अभी वो भी काम इतना ज्यादा हुआ नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस, लेकिन अभी तक यही समझ आई है कि जो सीक्वेंशियल जो आपका उसका डेटा है अमीनो एसिड्स का, वही आप लेंगे, एक आरएनए नहीं उसका आप करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जरलिश आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जरलिश है। मैंने आपसे ये पूछना है कि फॉर एग्जांपल हम लोग लैब में कोई भी कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी मुझे प्री रिक्विजिट चाहिए ना कि हमने लैब में कोई कंपाउंड है वो जनरेट कर दिया, अब मैं कह रही हूँ कि इसे मैंने कंप्यूटर के साथ लिंक करना है और वहां पे मैंने देखना है कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब कंप्यूटर मुझे कैसे हेल्प करेगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नहीं, पहले तो मुझे आप बेटा ये बताएं कि आप कंपाउंड जनरेट कैसे करेंगी, मतलब क्या
लैब मतलब कैसे lab में करेंगे? अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है पहले मतलब पहले से भी बना हुआ है तो उसे मैंने कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ. फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी सीक्वेंसर आ रहे हैं, ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीक्वेंसर, उधर हम लोग अपना जीनोम रखते हैं और वो हमें कंप्यूटर पे उसकी सारी सीक्वेंस हमें जनरेट करके दे देता है. तो कोई भी कंपाउंड है तो मैं चाहती हूँ कि उसे कनेक्ट करना है मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ, तो वो कैसे मैं इसे अचीव कर सकती हूँ ऑब्जेक्टिव को, ये पूछना था मैं. नहीं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कैसे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं है. एक तो ये है कि आपके पास कोई कंपाउंड है और आपने ये देखना है कि ये कंपाउंड जो है वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव, ठीक है ना. तो उसके जरिए आप जो ऑलरेडी एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड है उनका आपको एक मॉडल बनाना होगा पहले. फिर वो वाला कंपाउंड आप उसको फीड करेंगे तो वो प्रिडिक्ट करके देगा कि ये वाला कंपाउंड किस कैटेगरी में आ रहा है, एक्टिव में आ रहा है या इनएक्टिव के अंदर आ रहा है, ठीक है ना. मैं यही आपको बात उस वक्त से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 20-30-40,000 ड्रग्स मौजूद हैं, उनमें से जो एक्टिव सारी ड्रग्स हैं, कुछ आप ऐसे कंपाउंड लें जो इनएक्टिव हैं, उनको लेकर आप एक मॉडल बनाएं, ठीक है. वो मॉडल आपको बताता है कि अच्छा यार ये कंपाउंड एक्टिव या नहीं एक्टिव होगा. तो नया जो कंपाउंड आप लेंगी, जब उसको फीड करेंगी तो वो प्रेडिक्शन उसकी करेगा 90%, 95% कि अच्छा ये कंपाउंड किस ग्रुप में जा रहा है, क्या ये एक्टिव कंपाउंड में जा रहा है या इनएक्टिव कंपाउंड में जा रहा है. दिस इज द वे यू कैन डू इट. ओके, थैंक यू सो मच Zarlesh, and thank you sir. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ओके, वी हैव नो अदर क्वेश्चन, सो मैं इसको एंड करने के लिए और थैंक्स नोट के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर अरशद मेमून, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री एंड प्रेसिडेंट साइंस सोसाइटी, के सर आप इसको कंक्लूड भी करें और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करें. और ओवर टू यू डॉक्टर साहब. Thank you, Dr. Sir. Extremely sorry for inconvenience. We don't know what was happened and session was interrupted. That's okay. Today the session was very wonderful, and I am thankful to Dr. Kamar Saab for conducting such a wonderful session. Sir, I am thankful to you on the behalf of Government College Mandia for sparing time for our students. I hope this session will help young budding scholars of GPDC Mandia for the development of their thinking and learning capabilities. Once again, I am very thankful to you. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure कि मुझे मौका मिला लोगों के साथ, बच्चों के साथ interact करने का. So anytime, if you guys have any other questions related to AI या drug discovery or whatever, so आपके पास मेरा contact है, इमरान भाई मेरा contact share कर देंगे. Just give me a call, text me inshallah, and we'll work on this. Thank you, Ashad Saab. Thank you, sir, Dr. Shahid, for sparing time. आपका बहुत शुक्रिया. जब भी आपको कांटेक्ट किया तो सर आपने बड़ा जल्दी रिस्पांस किया और आपने बड़ा खुशी से हमें हमारे एक तो इनविटेशन को भी एक्सेप्ट किया. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और पार्टिसिपेंट से और सर आपसे बहुत ज़्यादा माजरत के वो सेशन के दौरान हमें थोड़ा सा इंटरप्शन हुई और उस हवाले से थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की. थैंक यू सर. एंड इसी के साथ वी विल एंड दिस सेशन. थैंक यू everyone, participants, organizing committee, principal, Government Postgraduate College Mandia Abbottabad, head of department bioinformatics Sajid Khan Saab, head of department chemistry Dr. Arshad, Rizwan Saab, Hamza, and everyone, thank you very much. And once again डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया और अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज. हम एक अगले सेशन में हम एक नए गेस्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड नाउ वी विल एंड दिस सेशन. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. Thank you.